व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब मौजूद हैं। मुल्क की मसाइल पे इनसे बात जरूर करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो सामने आती हुई नजर आ रही है उसी से स्टार्ट करूंगा मैं। इमरान साहब लाइक तो नहीं करेंगे, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो हर क्राइसिस जो है उससे बाहर निकलते आ रहे हैं। ख्वाह वो क्राइसिस स्टैब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड होने को हमने देखा, आर्मी चीफ के साथ वो एक ही जीप में सवार है, ख्वाह वो इमरान खान साहब के धरने हो, ख्वाह PIA का एहतजाज हो, हर चीज़ से नवाज शरीफ साहब क्राइसिस के हद तक बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। पहला सवाल इमरान साहब यही है कि आपके जो आर्च राइवल हैं या जिनको आपने बनाया हुआ है वो हर क्राइसिस से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं, तो आपके लिए ये खतरे की बात है कि 2018 में बड़े स्ट्रांग होकर नवाज शरीफ साहब निकलेंगे? देखिए कामरान, स्ट्रांग तो एक डेमोक्रेसी के अंदर एक लीडर तब होता है जब वो अवाम के साथ जुड़ जाए, अवाम की खिदमत करे, अवाम की ज़िंदगी बेहतर कर दे, तो वो उसको कोई हिला नहीं सकता। और आपके बड़ी बड़ी मिसालें हैं। ली कुआन यूं ने सिंगापुर में इतनी तरक्की की, अवाम इतना खुशहाल हुआ। मेरे ख्याल में 30-40 साल जब इलेक्शन होता था जीतता था। महातिर मोहम्मद का मलेशिया में है, फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा के अंदर वो, और क्योंकि आप देख लें क्यूबा में लोगों के हालात, इनके हस्पताल देख लें, उनका पर कैपिटा टीचर्स देख लें, उनकी लिटरेसी रेट देख लें, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट करता है, जो इंसानों के ऊपर पैसा खर्च करता है, उनकी मदद करता है, लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग उनको वोट देते हैं। जब आप लोगों की खिदमत नहीं करते, आप क्राइसिस टू क्राइसिस जाते हैं, जो मियां नवाज शरीफ जाते हैं, क्योंकि इनका बेसिकली पॉलिटिक्स में आना है अपनी बिजनेस को ठीक करना। इनकी बिजनेस आप देख लें, जब पॉलिटिक्स में आए थे कितनी थी, आज देख लें कितनी है। जब इक्तदार में नहीं होते इनकी बिजनेस नीचे चली जाती है, जब इक्तदार में आते बिजनेस ऊपर चली जाती है। और ये इलेक्शन में धांधली करते ही इसलिए हैं क्योंकि इक्तदार में आके पैसा बनाना होता है, इक्तदार के बाहर रहते हैं तो करप्शन के केसेस हो जाते हैं। इसलिए इनका इक्तदार में रहना बड़ा जरूरी है। और इसलिए ये हर किस्म पे, यानी जिस तरह इन्होंने 2013 में धांधली की, जिस सतह पे की, वो इनकी मजबूरी है कि ये इक्तदार के बाहर रह नहीं सकते। और फिर हर जो रुकावट आती है इनको इक्तदार के रास्ते में, वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सक्सेसफुली मर्ज किया ये क्राइसिस से, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका फटा हुआ, मुशर्रफ साहब की ट्रायल को लेकर उनका फटा हुआ, एस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड, आपके धरने उससे भी निकला है, PIA का एहतजाज उससे भी निकला है, सक्सेसफुल तो है। लेकिन कामरान, ये कोई भी इनमें से ऐसा क्राइसिस नहीं था जिसमें गवर्नमेंट जानी चाहिए थी। आपके वाला तो बहुत सिवियर था। हमारा तो ये था, सबसे बड़ा थ्रेट तो आप थे। हमारा क्राइसिस गवर्नमेंट गिराने का नहीं था, हमारा क्राइसिस ये था, इसलिए डेवलप हुआ, इन्होंने 4 हल्के खोले नहीं, 413 में वो ठीक कह रहे हैं आप। नहीं तो वो खोले नहीं, तो उसके ऊपर हमने, लेकिन निमाइश तो किया ना उन्होंने। मैं इमरान साहब बात ये कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्राइसिस ना वो फौज इनको गिराना चाहती थी, वो चाहती तो गिरा सकती थी, ना हम गिराना चाहते थे। हम तो सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। असल में इन्होंने जो गिरना था, वो जो जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स थी, उसमें गिरना क्या था, कामयाब होगा उसमें भी, री इलेक्शन होना था, वहां मायूसी हुई। वो असल में पाकिस्तान के इंसाफ को, निजाम को बड़ा धचका पहुंचा है। अच्छा। कि आप कहेंगे जनाब 2.5 करोड़ वोट, 35% फॉर्म 15 मिसिंग हो, 2.5 करोड़ बैलेट मिसिंग हो, और आप कह दें कि जी इलेक्शन ठीक था, जायज करा देते दें, तो ये तो पाकिस्तान को, हमारी इखलाकियात को धचका पड़ा है। हमारे एट द एंड वो जीते, आप नहीं जीत सके, ये तो आप एडमिट करेंगे। मैं जीत या हार क्राइसिस में से मैं कामरान, मेरी जो जीत हार है ना, मेरी जीत हार है जो पाकिस्तान की जीत हार है। अगर पाकिस्तान की बेहतरी किसी चीज में होती है, और पाकिस्तान की बेहतरी ये है कि यहाँ मार्शल लॉ ना लगे, पाकिस्तान की बेहतरी ये है कि जमहूरियत और बेहतर हो जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन हो, अदालतें इंसाफ दें, पाकिस्तान की बेहतरी है कि एक अच्छा बल्दियाती निज़ाम आए, पाकिस्तान की बेहतरी है इंसानों पे पैसा खर्च हो। जब ये उस तरफ जाते हैं हम इनकी हिमायत करते हैं, जब ये इसके खिलाफ जाते हैं, मसलन आप ऑरेंज ट्रेन आप बना रहे हैं 200 अरब के कर्जे लेके, जबकि इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में, ये इतनी शॉकिंग चीज़ है कि 2.5 साल में 4,500 अरब रुपए के कर्जे लिए, यानी ये रिकॉर्ड है। लोगों पे कर्जे चढ़ा रहे हैं और एक 200 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं 27 किलोमीटर पे, जबकि पाकिस्तान की सारी ट्रेनें आप रिवैम्प कर सकते थे, पाकिस्तान में और लाइंस बढ़ा सकते थे। तो इनकी जो डेवलपमेंट का तरीका है वो है ऐसा कि जिसमें कमीशंस बनती हैं। इनका मोटरवे दुगना महंगा था अमेरिकन मोटरवे से जब इन्होंने मोटरवे बनाया। ये महबूब अल हक ने हमें इसकी पूरी कंपैरिजन्स दी थी। इनकी मेट्रो की कीमतें देख लें, ये ऑरेंज ट्रेन की कीमत देख लें,
ان کی سڑکوں کی قیمت دیکھ لیں. انہوں نے ابھی فلائی اوور بنایا ہے آزادی چوک میں جی. اور ایک کمپنی جو صرف 3 سال پہلے بنی ہے اس کو سارے زیادہ تر کانٹریکٹس جا رہے ہیں پنجاب میں. ہم نے فلائی اوور بنایا ہے پشاور میں. ہمارے فلائی اوور پہ 83 کروڑ روپے پر کلومیٹر خرچہ آیا ہے. ان کے فلائی اوور پہ 211 کروڑ روپے کلومیٹر پہ آیا. لیبر مہنگا ہوگا نا لاہور میں اس وجہ سے شاید لیبر. یہ کامران بڑی اچھی آپ نے ویسے اچھی آپ کا کام ہے کہ دلائل دینا. نہیں میں ایک پوائنٹ دے رہا ہوں دوسرا آپ کو میں. یہ تو آپ امریکہ سے بھی لیبر امپورٹ کر لینا تو 211 کروڑ روپیہ کلومیٹر نہیں ہو سکتا. اس میں 130 کروڑ روپیہ کلومیٹر ایکسٹرا وہاں 83 کروڑ روپے میں بن رہی. یہ جیب میں یہ جاتا ہے پیسہ باہر. یہ ماشاءاللہ باہر بچوں کی بزنسز جو آپ اوپر چل رہی ہے نا وہ اس پیسے سے ہوتی ہے. ابھی آپ لاہور میں میں بھی لاہور میں ہوں. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی بات جو ہے آرگیویبل ہو سکتا ہے میسو کرپشن کی ہو پنجاب گورنمنٹ، ہو سکتا ہے نہ کی ہو، لیکن ایک چیز جو آرگیویبل آپ کو نہیں لگ رہی ہوگی کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ دکھائی جا رہی ہے. یہاں پہ اورنج ٹرین بن رہی ہے، یہاں پہ فلائی اوورز بن رہے ہیں، سگنل فری زونز بن رہے ہیں. تو یہ 13 سیٹیں لاہور کی جو آپ کو لگتا نہیں کہ بہت بڑا چیلنج آپ کے لیے؟ آبویسلی آپ کی گورنمنٹ تو ادھر نہیں ہے اور جن کی گورنمنٹ ہے وہ تو کام کر رہے ہیں ادھر. دیکھیں 2018 کے اندر رسک نہیں آپ کے لیے بہت بڑا تھریٹ؟ دیکھیں انہوں نے وہ میٹرو بنائی نا اسلام آباد میں، تو جدھر میٹرو جاتی تھی اسلام آباد میں ادھر پی ٹی آئی سویپ کر گئی. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. لوگوں کو کبھی نہ وہ ابراہیم لنکن کی بڑی اچھی سیئنگ ہے کہ تھوڑا وقت سارے لوگوں کو پاگل بنا سکتے ہیں لیکن سارا وقت سارے لوگوں کو کوئی پاگل نہیں بنا سکتا. آپ یہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، بڑا پہلے کھانچا بیچ میں سے نکالتے ہیں پیسے جیب میں، اس کے بعد کروڑوں روپیہ اشتہاروں پہ خرچ کرتے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اشتہاروں پہ ہر روز آپ اخبار اٹھائیں دونوں بھائیوں کی تصویریں ہیں اتنے آدھے پیج. بھئی آپ نے اگر اپنی تصویریں لگانی ہے تو اپنے باہر پیسے رکھے ہوئے اربوں روپیہ اس پہ تصویریں لگائیں اشتہاروں پہ. عوام کا ٹیکس کے پیسے پہ چیز بنتی ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ان کی پبلسٹی ہوتی ہے. ان کا یعنی آپ کا کیا پختونخوا میں ہم چیزیں کرتے ہیں اشتہار دیتے ہیں، کسی وزیر کی کسی پرائم منسٹر کوئی عمران خان کی تصویر نہیں آتی کیونکہ ہم نے اپنے پیسے سے تو نہیں بنایا. اچھا ٹھیک. 2018 کمنگ بیک ٹو 2018 آپ اس وقت اپنے مڈ 60s میں عمران صاحب آپ اپنی زندگی کی بڑی کریٹیکل سٹیج میں ہیں. 2018 میں اگر آپ الیکشن نہیں جیتتے تو کیا یہ آپ کا تحریک انصاف کا لاسٹ وہ ہوگا ایز اے چیئر پرسن، یا آپ سوچیں گے اگلے 5 سال پھر کوئی مطلب پلان کیا اس بارے میں سوچا ہے کوئی؟ نہیں میں نے یہ اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وہ میچ ہار گئے تو کیا ہوگا. یعنی میں آپ کو بتاؤں میں ورلڈ کپ کھیلنے گیا نا 92 میں. اب میں آخری میں نے کھیلنا ہی نہیں تھا، میں تو ہاسپٹل بنا رہا تھا کینسر ہاسپٹل کے لیے. سب نے کہا کہ اگر تم ورلڈ کپ نہیں کھیلو گے، لائم لائٹ میں نہیں رہو گے تو پیسہ کیسے کٹا ہوگا. تو میں کھیلنے گیا اس کے لیے، تو ہم بجائے وہ میں انجر ہو گیا اور ہم ہارنا شروع ہو گئے. 3 پوائنٹس تھے پاکستان کے. ہم ہارنا شروع ہو گئے اور آدھے میں نا 50-1 تھا. ہماری ٹیم تھی نیچے سے تیسرے نمبر. صحیح. تو مجھے کالیں آنی شروع. آپ کو پتا اگر آپ ہار گئے تو آپ کا ہاسپٹل نہیں بنے گا اور اس ہاسپٹل کے لیے گیا تھا. دیکھیں یہ ایک سوچ ہوتی ہے انسان میں. اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کوئی بھی کمپٹیشن کھیلنے جائیں، میچ کھیلنے جائیں، کوئی زندگی میں ارادہ کرنے جائیں، کوئی زندگی میں خواب کی طرف جائیں تو 2 سوچیں ہوتی ہیں. ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہوں گا، ایک سوچ ہوتی ہے میں فیل نہ ہو جاؤں. یہ 2 ڈیفرنٹ مائنڈ. دوسری سوچ آپ کی نہیں ہے. ایک ہے نیگیٹو، ایک ہے پازیٹو. ایک ہے جس میں لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ایک میں کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. آپ کسی چیز میں جائے نا کہ جو 2008 ہے آپ کا آخری الیکشن ہے، آپ ہو گیا تو یہ کیا ہوگا تو دیکھ لیں گے. میرا ایمان ہے کہ کبھی آپ کو ہار ہرا نہیں سکتی جب تک کہ آپ ہار سے سیکھیں. ہار آپ کے لیے ایک موقع دیتی ہے اپنے آپ کو ری ایویلویٹ کرنے کا. آپ سیکھتے ہیں اور جو کامیاب انسان ہے وہ برے وقت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ ہار سے ڈرتا نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی آئے میں مقابلہ کر لوں گا اور جو بھی زندگی چیلنج پھینکتی ہے مجھے ہرا نہیں سکتا. پوائنٹ آ گیا. اچھا اب سب سے اہم ایشو ہے سی پیک کا. آپ نے چائنیز سفیر سے ملاقات کی، خیر پختونخوا وہ آئے. آپ کے وزیر اعلیٰ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ چینی سفیر نے بتایا کہ مغربی روٹ جو ہے جس میں خیر پختونخوا وغیرہ آتے ہیں
یہ تو حصہ ہی نہیں سی پیک کا سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے. تو آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ آپ کی چائنیز امبیسڈر سے بات ہوئی ہے کہ یہ انہوں نے آپ کو بتایا چائنیز امبیسڈر نے کہ ان کا وہ چاہتے ہیں کہ مغربی حصہ نہ حصہ ہو کیونکہ سیکورٹی کا ریزن ہے بلوچستان اور کے پی میں, یا یہ وفاقی حکومت نے ان کو انسٹرکشن دی ہے کہ جی ہم وہاں سے نہیں ہم پنجاب وغیرہ کی سائڈ شروع کریں گے؟ یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ چائنیز امبیسڈر نے ایک چیز واضح کر دی کہ ہم پاکستان میں روٹ بنانا چاہتے ہیں اور جو پاکستان چاہے گا وہ ہوگا. اچھا, یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہماری کنسرن ہے سیکورٹی کا؟ بالکل انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے باتوں میں ایک, اب دیکھیں میں کیونکہ ان سے ہماری علیحدہ میٹنگ ہوئی ہے, میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ غلط چیز ہے کہ آپ کی جب پرائیویٹ میٹنگ. ٹھیک ہے, لیکن مجھے جو تاثر وہاں سے ملا, جو میں بڑی موٹی بات کرتا ہوں, وہ یہ کہ انہوں نے وہ روٹ جو ہے جو شروع میں نواز شریف نے یا جو پچھلے سال آل پارٹیز کانفرنس میں کہا تھا کہ مغربی روٹ پہلے بنے گا, وہ لگ رہا ہے کہ وہ نہیں بنے گا. یہ لے کے آ رہے ہیں یہاں سے, اور میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنا انہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ جو پاکستان کو اتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے, اس کو مس ہینڈل کیا ہے. اس میں بڑی کنٹراورسی آئے گی, چھوٹے صوبے شور مچائیں گے, فیڈریشن کمزور ہوگی. میاں نواز شریف کا صرف ایک مقصد ہے کہ 2018 کی الیکشن کیسے جیتنی ہے, اور وہ روٹ جو لے کے آ رہے ہیں یہاں سے, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں بلوچستان میں اور خاص طور پہ پختونخوا میں ساری پارٹیز, نون لیگ بشامل پختونخوا کی, ساری کہہ رہی ہیں کہ مغربی روٹ بننا چاہیے. سب پارٹیز, سب کو پتا ہے کہ جو بات نہیں کرے گا نا مغربی روٹ کی, اس کی اگلی الیکشن میں 0 ووٹ ملنی ہے. کیونکہ یہ عوام سمجھتی ہے کہ یہ بڑی ظلم ہو رہا ہے ان سے, کہ ان کے جو سب سے چھوٹا روٹ ہے اس کو نہیں بنا رہے اور یہ پھر پنجاب میں لے کے جا رہے. پنجاب کے لوگوں کو زبردستی برا بھلا کہیں گے, چھوٹے صوبے برا بھلا کہیں گے. یہی ہوا تھا وہاں بنگلہ دیش میں, ایسٹ پاکستان, کالا باغ میں یہ کنٹروورسی ہوئی پانی کو لے کے. کالا باغ کی کنٹروورسی, اگر کالا باغ صحیح طرح سب کو سمجھاتے, آن بورڈ لیتے, کنٹروورسی. آپ نے سر چائنیز امبیسڈر کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا انفلوئنس یوز کریں اور مغربی کوریڈور, یہ آپ نے بات ان سے نہیں کہی؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ مشاورت میں اب سے پختونخوا کو شامل کیا جائے گا. لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ انہوں نے صرف 2018, کیونکہ یاد رکھیں الیکشن جیتنا نمبر 1 اور الیکشن جیت کے اپنی بزنس سے چلانا نمبر 2, ان کی یہ پرائیورٹیز ہے. پاور میں آ کے انہوں نے سارا کچھ کیا. یہ جو ٹرین ہے, یہ جو بنا رہے ہیں اورنج ٹرین, 200 ارب روپے کے قرضے پہ, اس کی پبلسٹی کریں گے اربوں روپے کی, اور سارے کہیں گے جی دیکھیں کتنی انہوں نے ترقی کر دی ہے. اور یہ سارا 2018 کے الیکشن کے لیے, اور سی پیک کو بھی یہاں سے جب لے کے آئیں گے کہیں گے جی 2018 کے الیکشن تک ہم نے کتنی ڈیولپمنٹ کر دی. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ ایک ایسا روٹ ہے جو اس پاکستان کی فیڈریشن کو جوڑ دیتا ہے. جو اس ملک کا سوچتا ہے نا, وہ چاہے گا کہ فیڈریشن مضبوط ہو, اس سے فیڈریشن کمزور ہوگا. تو آپ کورٹ میں چلے جائیں, آپ کہیں کہ پرائم منسٹر پارلیمنٹ کو بھی ٹریس پاس کر رہے ہیں, اس کو نہ اس کونسل میں پیش کیا جا رہا ہے, 3 مہینے کی بینڈنگ فورس ہے جس کونسل میں پیش کرنا چاہیے, آپ کیوں نہیں اس کو کورٹ میں لے کے جاتے؟ نہیں, اس کے اوپر آپ کا ایجنڈا یہ کیوں نہیں؟ آپ کا ایجنڈا پی آئی اے کیوں ہے؟ پی آئی اے کے احتجاجی اسٹرائک میں آپ چلے گئے, یونین لیول کی وہ اسٹرائک تھی اور اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا آپ کو, اس کو آپ نے ایشو کیوں اٹھایا؟ ایک منٹ, میں پی آئی اے کا دونوں کا مختلف کر دوں. دیکھیں پی آئی اے کا اور سی پیک کا دونوں مس ہینڈل ہوئے ہیں. پی آئی اے کا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ نہیں کی. آپ کا اعتراض کیا اس پہ؟ امپروو ہو رہی ہے سروس. میرا اعتراض یہی ہے کہ جو اتنا بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں, نیشنل کیریئر کو آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, پارلیمنٹ کس کام کی ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر یہی چیزیں تو ڈسکس ہوتی ہیں. ہم نے پوری تجویز تیار کی ہوئی تھی کہ یہ جو پہلے ہمیں بتائیں گے کیوں پرائیویٹ ہے, پھر ہم بتائیں گے کہ آلٹرنیٹو کیا ہے. انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک دم بلڈوز کر دیا, ہمیں موقع ہی نہیں ملا, نہ ڈیبیٹ ہوئی. اس کے بعد نہ انہوں نے یونینز کی بات سنی. اس کے مقابلے میں پختونخوا کے اندر جو ڈاکٹرز کے ساتھ یہ جو ہم نے ہاسپٹل کی ریفارم کی ہے, پہلے تو پرائیویٹائزیشن نہیں ہے, وہ تو ہاسپٹل کو اٹونومائز کر کے گورنمنٹ میں رہ کے. تو آپ کے ڈاکٹر آپ کے خلاف اسٹرائک پہ گئے ہیں؟ میں وہی آپ کو عرض کروں نا کہ ہوا کیا. وہ ہاسپٹلز کو بہتر ان کی سٹینڈرڈ ریز کرنے کے لیے, جو ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ ہم نے ہاسپٹل کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے قریب لے کے آنا ہے. اس وقت گورنمنٹ ہاسپٹلز کا جو برا حال ہے, ان کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتے موجودہ نواز شریف صاحب بھی پی آئی اے کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں. میری عرض سنیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جو ہم ہاسپٹلز کو کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے تھے وہی پی آئی اے سے کرو. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ان کو پروفیشنلی چلائیں, ان کو اٹونومائز کریں, ان کے اوپر پروفیشنل سیٹ اپ لے کے آئیں, پولیٹیکل انٹرفیرنس ختم کریں. اسی کوئی آرگنائزیشن اگر آپ پروفیشنلز لے آئیں, سفارشی نہ رکھیں,
یہی ہاسپٹلز اب ٹھیک کر سکتے, اور یہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں. پختونخوا میں ہم ثابت کریں گے اور انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے اب سارے ڈاکٹرز کو, اچھا ہم نے پہلے 2 سال لگائے ایکٹ پہ, پھر یونینمسلی ساری پارٹیز نے ہمارے ایکٹ کو اپروو کیا, کوئی یعنی کنسنسس تھا. تو ڈاکٹر کرنے کا لگے, پھر ڈاکٹرز کو ہم نے آن بورڈ لیا, ٹھیک ہے, 1 سال لگایا ڈاکٹر سے گفتگو کی, یہ نہیں کہ ایک دم سٹیم رول کیا. پھر اب جا کے ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اس میں تقریباً زیادہ تر ڈاکٹرز کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے, پرچی بڑی مہنگی بھی کر رہے ہیں آپ, کیونکہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, 10 سے 20, 20 سے 100 پتہ نہیں کتنی چلی جائے گی. دیکھیں یہ ہم ہاسپٹلز کی سٹینڈرڈ ریز کر رہے ہیں. اب شوکت خانم ہے دنیا کے اندر واحد پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل ہے, 75% مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ 25% مریض پیسے دیتے ہیں, 75% کا مفت علاج بھی کرتے ہیں آپ. لیکن سر وہاں پہ تو اور غریب لوگ ہیں نا, وہ تو جنرل ہاسپٹل, سرکاری ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے. کینسر ہاسپٹل زیادہ مشکل ہے چلانا. کینسر کا علاج تو بہت مہنگا ہے, کینسر کے مریض تو بار بار آتے ہیں. تو یہاں ہاسپٹلز کو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی سٹینڈرڈ اتنی لے آئیں کہ پیسے والے لوگ بھی آئیں. ابھی شروع میں نہیں ہوگا, پیسے والے لوگ بھی آئیں. شروع میں سارے ہمارے غریب لوگ آتے تھے, اب 75% روکتے ہیں ہم, پیسے والے لوگ آتے ہیں. پیسے والے لوگ بھی آئیں اور غریبوں کا مفت علاج ہو, جو شوکت خانہ میں ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ بورڈ ہو, نیچے پروفیشنل سیٹ اپ ہو. یہ جو ایک کامیاب ماڈل ہے, یہی ہم مانگ کرنا چاہتے ہیں. پی آئی میں انہوں نے کیا کیا ہے, ہم پی آئی کو کہتے ہیں کہ آپ پی آئی کو ٹھیک کریں, اس کا پروفیشنل اوپر لے کے آئیں, اس کا پروفیشنل سیٹ اپ لے کے آئیں, اور اس کے بعد اس کو اسی طرح چلائیں جو ایمریٹس چل رہی ہے. ایمریٹ صاحب, میں کامران, ایمریٹ کے میں شیخ احمد کو ملا. شیخ احمد سے میں نے پوچھا کہ یہ, انہوں نے مجھے بتایا کہ ایمریٹس تو پی آئی نے بلائی تھی. اب ایمریٹس کیوں چلتی ہے؟ شیخ احمد اس کے ہیڈ ہے, لیکن نیچے پروفیشنل چیف ایگزیکٹو ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ سے لیتے ہیں, کوئی مداخلت نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے ایمریٹس ایئر لائن میں, ٹوٹلی پروفیشنل چلتی ہے, کامیاب ہے. اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے اس پہ, دیکھیں اس پہ بڑی سیاست ہو رہی ہے پی آئی اے کے اوپر. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے بھی کی ہوگی, لیکن آپ گئے وہاں پہ, آپ یہ ایشو کیوں نہیں ریز؟ میں وہاں گیا, میں پلیز میں کلیئر کر دوں. 2 لوگوں کو قتل کیا گیا پرامن احتجاج کے اوپر. سہیل بلوچ پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے, وہ ذمہ دار ہے اس کا, جو پائلٹ ہے, اور جو اب وہ گورنمنٹ کی سائٹ ٹرمز مان گیا. کیا گورنمنٹ کی سائٹ ٹرمز مان گیا, ڈیفیٹ ہو گیا. کامران, میں ان کے احتجاج میں ایک وجہ سے گیا تھا. دیکھیں پرامن احتجاج کرنا ایک جمہوریت میں ہمارا حق ہے, جس طرح ہم نے تو آپ نے ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں, پھر وہ بھی تو ڈاکٹروں کی پرامن. بالکل غلط گئے. ایک تو امیر مقام کی پارٹی نے, نون لیگ نے انڈورس کیا جو ایکٹ پاس کیا ہے, ان کی پارٹی نے اس کو انڈورس کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے جو اسینشل سروسز ایکٹ تھا وہ گورنمنٹ نے نہیں پاس کیا, وہ پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جس کو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور امیر مقام جا کے اس ایکٹ کے خلاف ان کو اکسا رہے ہیں. تو وہ آپ کے وزیر اعلیٰ آپ کی بات سنی, ایف آئی آر وغیرہ کٹوائی نہیں, وہ ویسے جذباتی ہوگی کیا صاحب نے. نہیں جذباتی نہیں, فیکٹ ہے. آپ کنٹیمپٹ آف نواز شریف کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ رکھا, انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا. میں نے تو یہ حساب لگایا کہ پاکستان کی ساری سیاسی لیڈرشپ, آپ پرائم منسٹر, وزیر قانون سمیت ان پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں, سبھی ملزم ہیں اس ملک. میرے پہ یہ تو یونیک ہے. نہیں پرائم منسٹر میں بھی کٹی ہوئی ایف آئی آر, وہ سارے. میرا تو قصور ہے کہ پرامن احتجاج کرنا, میں دہشت گرد بن گیا. ٹیررزم کے پاکستان میں سارے ٹیررسٹ بنے ہوئے. بریک لیں گے جی, اور جب بریک سے واپس آؤں گا تو عمران صاحب جو ہے پشاور اور خیر پختونخوا چینج کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ڈی جی جو ہے احتساب کمیشن کے, انہوں نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا. ایک وہ ضرور بات کریں گا. دوسرا, میں 1994 سے عمران خان صاحب کو دیکھ رہا ہوں, میں نے آج تک کبھی انگوٹھی نہیں دیکھی کے ہاتھ میں. یہ میں پوچھوں گا ضرور یہ انگوٹھی کہاں سے آئی, بلکہ 1992 سے ان کو میں دیکھ رہا ہوں, یہ کیتھیڈرل اسکول میں پہلی دفعہ آئے تھے بریک کے بعد. بڑا ہو گیا ہوں نا. ویری وارم ویلکم بیک. عمران خان صاحب صاحب موجود ہیں. عمران صاحب, آپ باتیں تو آپ نے بڑی کی احتساب وغیرہ کی, لیکن آپ کا اپنا احتساب کو سربراہ جو ہے ایز اے پروٹیسٹ ریزائن کر گیا کہ اس کے اختیارات جو ہے وہ سلب کیے جا رہے ہیں, انتظامیہ کو زیادہ دیے جا رہے ہیں, خٹک صاحب کو سلب کر رہے ہیں. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ پہلے تو لوگ سمجھ جائیں کہ ہمارا احتساب بنا کیسے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارا احتساب آزاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں احتساب آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارا جو یہ نیب ہے, نیب کا ہیڈ لیڈر آف اپوزیشن خورشید شاہ, جن کے اوپر 1 کیس ہے نیب میں, اور پرائم منسٹر نواز شریف, جن کے اوپر 12 کیسز ہیں نیب میں, دونوں نے مل کے احتساب کا ہیڈ بنا دیا. یعنی دنیا میں ایسا کیا دیا آپ کے حق میں اسٹیٹمنٹ دی انہوں نے.
شعیب نثار نے آپ کے حق میں اسٹیٹمنٹ دے دی, انہوں نے کہا عمران خان صحیح کہتے ہیں. بالکل غلط, بلکہ اور چودھری نثار نے کہہ دیا کہ پارٹی میں تو نہیں آپ کے آ رہے, میاں صاحب نے قیمت لگا دی ہے. ایک تو میاں صاحب ضمیروں کے سوداگر ہے نا, خورشید صاحب کے ضمیر کی پتہ نہیں کتنی قیمت لگی ہے, لیکن خیر انہوں نے کہا آپ کو نزدیک لگی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارا احتساب انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ہم نے کیا کیا, پارلیمنٹ سے ایک پارلیمنٹ میں کمیٹی بنی, اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں تھے. انہوں نے 4 یا 5 احتساب کمشنرز کو سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے, ان احتساب کمشنرز کو انڈیپینڈنٹ پاور ملی, انڈیپینڈنٹ وہ بنے, ان کا ٹینیور دیا اور ان کو کہا کہ آپ ڈی جی ہمارا احتساب سلیکٹ کریں. تو یہ گورنمنٹ سے باہر نکل گئے, اور ڈی جی احتساب سے جن کی میں بڑی قدر کرتا ہوں, جنرل حامد کی, وہ میرے پاس ملنے آئے شروع میں. میں نے ان کو کہا کہ آپ کسی کا بھی احتساب کر سکتے ہیں, چیف منسٹر کا, وزیروں کا, ایم پیز, ہمیں کوئی ہمارا ہو یا دوسرا کسی میں امتیاز نہ کرنا. یہ آپ کو جنرل حامد جو کہ ایک آنریبل آدمی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ مجھے 2 دفعہ میں ملا ہوں, دونوں دفعہ میں نے ان کو کہا کہ میری طرف سے پوری سپورٹ ہے, کسی میں امتیاز نہ کرنا. اب ہوا کیا, ان کے پرابلمز کس کے ساتھ آئے, احتساب کمیشن کے ساتھ, کیونکہ جس ڈی جی صاحب کے پرابلمز ہیں احتساب کمیشن کے ساتھ. احتساب کمیشن جو ہے جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے, ان کے ذرا پرابلمز پڑے. وہ ایک کہتے ہیں کہ ڈی جی آپ جو استعفے میں لکھے ہیں, جو انہوں نے ان کا لاجیکل ریزنز ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ان کے وہ سارے احتساب کمیشن سے جو گورنمنٹ کے نیچے نہیں ہیں. اچھا, پارلیمنٹ نے احتساب واٹ رول یو کین پلے ٹو برنگ ہم بیک, آپ کہتے نہیں گئے the bygone case bygone. جی میں اتنا تو کے پی کے گورنمنٹ میں مائکرو مینج تو نہیں کرتا. میں آپ کو کہا کہ میں جنرل حامد کی عزت کرتا ہوں, لیکن ان کا پرابلم کدھر آیا کہ احتساب کمیشن جو انڈیپینڈنٹ ہے, عمران خان نے نہیں اپوائنٹ کی. نہیں تو پھر کمیشن میں پرابلم ہے نا کہ وہ انتظامیہ کا جس انفلوئنس کو آپ نکالنا چاہ رہے ہیں, نہیں, وہ انتظامیہ کا نہیں ہے. ان کا نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ جو کمیشن کے حقوق ہیں اور جو ڈی جی کے ہیں وہ کلیئرلی مارک نہیں ہیں. ایک دوسرا, انہوں نے کہا کہ ایک نیچے اینٹی کرپشن جو سیل ہے وہ ضم ہونا چاہیے تھا ان کے اندر. یہ ڈیبیٹیبل ہے کیونکہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ گریڈ 17 سے نیچے آپریٹ کرتا ہے, اور جو احتساب ہے وہ پولیٹیشنز اور گریڈ 17 سے اوپر آپریٹ کرتا ہے. تو یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو چیز ہے. تیسرا ان کا یہ ایک تھا کہ ان کے اختیارات لے لیے گئے ہیں, لیکن یہ احتساب کمیشن اور ان کے بیچ میں ہے, گورنمنٹ نے تو نہیں اختیارات لیے. یعنی تو ان کے کوئی ایسی چیز, اس کا حل کیا نکلے گا؟ وہ فارغ ہیں, اس کے بعد نئے آئیں گے بندے, وہ اسی رولز پہ کام کریں گے جو کہ اور انہوں نے کہا کنٹروورشل ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا, جو احتساب کمیشن کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب فیصلہ کریں کسی کے اوپر انکوائری کرنے کا یا پکڑنے کا, تو جو سارے احتساب جو 4 کمشنرز ہیں پلس ڈی جی بیٹھ کے فیصلہ کریں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کئی ایسے فیصلے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ نکلا نہیں اور وہ ذلیل ہو گئے جن لوگوں کو پکڑا. میں ان کا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں. بہرحال یہ ان کا ایشو ہے, یہ گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے. فورن فرنٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ اتنا کرٹیسائز کرتے رہے نواز شریف صاحب کی انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجی, فورن افیئر کی اسٹریٹجی. آپ نے کہا جی فوج بھی ناراض ہے, وہ بھی ناراض. فوج اور پرائم منسٹر تو آپ ایک جیپ میں بیٹھے ہوئے. فورن پالیسی بالکل ہارمنی کے ساتھ چل رہی ہے, آرمی چیف کے ساتھ اکٹھے دورہ کرتے ہیں سعودی عرب, ایران کا. تو اس کا مطلب پاکستان کی فورن پالیسی اس سے اچھی اور کیا ہو سکتی ہے کہ 2 اہم سٹیک ہولڈر, the house of prime minister and the house of chief of the army staff, وہ سب کٹھے. میں دیکھیں میں نے کبھی نہیں, میں نے ہندوستان میں آپ نے جا کے دیکھا ہوگا, انہوں نے جب میرے سے پوچھا کہ جی فوج یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, میں نے کہا فوج اور پرائم منسٹر ایک پیج پہ ہیں. ہندوستان میں نے جا کے کہا. یہاں تو آپ یہ نہیں کہتے, وہاں آپ نے میں نے یہاں کہا, میں نے کب کہا کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. میں نے تو نہیں کبھی کہا کہ آپ کے ایم این ایس کیوں اسلام کی پالیسی ٹو نہیں کرتے پھر؟ نہیں, میں کچھ اور, وہ کہتے ہیں وہ ٹریڈ کر رہے ہیں, تباہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ. آپ کے ایم این ایس کیوں ہمارے پروگرام میں پھر آپ کی پالیسی ٹو نہیں کرتے؟ کون سا نہیں کرتا؟ ہمارے نام تو نہیں لوں گا. ہمارا آن دا ہول یہ ہے کہ دیکھیں جی, ہم اگر کشمیر کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں تو تجارت سے ہندوستان میں اور تجارت افغانستان میں بہت فائدہ ہے. You are satisfied with نواز شریف صاحب پالیسی with انڈیا؟ آپ سیٹسفائڈ ہیں؟ یس اینڈ نو. یس یہ کہ ٹھیک ہے ہمیں تعلقات بالکل اچھے کرنے چاہیے کیونکہ ہمارا فیوچر ہے. نو فیوچر نو یہ ہے کہ یہ ذاتیات پہ نہیں ہونا چاہیے, یہ انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے. دنیا میں ذاتیات پہ بنتے ہیں. آپ بھی پرائم منسٹر بنیں گے, آپ کے بھی ذاتی تعلقات ہو جائیں گے. آپ کے ذاتی ہوں گے بھی, لیکن آپ انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں. میں سیدھی بات کرتا ہوں, ایک فورن آفس ہے, فورن آفس اس کا رول ہونا چاہیے. انسٹیٹیوشن ایک میموری ہوتی ہے, فورن آفس کی یاداشت ہوتی ہے کہ مشرف کے دور میں کیا ہوا, زرداری کے دور میں ہندوستان سے کیا, اور اب کیا ہونا چاہیے, کدھر تک پہنچے تھے. میں اس میں مانتا ہوں. میں یہ ذاتی دوستی ہے نا, وہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. ایک پٹاخہ چلے, ذاتی دوستی بیک ٹو اسکوائر ون.
عمران صاحب ویسے تو خیر کسی کو بھی اور بائی دا وے یہ آپ کی جو دوسری بات تھی آپ نے جو کہا نا کہ انگوٹھی والی وہ تو بھی نہیں نہیں انگوٹھی کی آپ نے جو کہا کہ انگوٹھی میں کیا ہے اچھا میں کہ آپ نے کہا کہ جنرل رحیل کی اور جنرل نواز شریف کی اکٹھے ہوتے ہیں. ہارمونی آف آئیڈیاز اگر میاں صاحب کو سپورٹ ملتی ہے جنرل رحیل کی ساتھ اور وہ اسے مضبوط فیل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ فوج کو دونوں کو فوج کو اور گورنمنٹ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. پرائم منسٹر آپ نہ کرتے جو پاکستان کا سٹرکچر ہے جس میں آرمی کا اتنا زیادہ مداخلت ہے آپ کو بھی کرنا پڑتا. دیکھیں جی پرائم منسٹر کی پاور تو ایک ہی چیز سے آتی ہے, میں جو پروگرام کے شروع میں کہا تھا پرفارمنس. وہ عوام کی خدمت کر دے, وہ 40 سال بیٹھا رہا ہے, امریکہ سارا بیٹھا ہوا اتنا سا کیوبا ہے, وہ فیڈل کیسٹرو کھڑا رہا ہے, وہ نہیں ہلا سکے اس کو. مطلب آپ پرائم منسٹر بنیں گے تو کوئی مداخلت نہیں کر سکے چاہے امریکہ ہو یا فوج ہو, آپ کے ڈیسیژن اپنے ہوں گے. جی دیکھیں نا آپ سب کو انوالو کرتے ہیں. دیکھیں میں سی پیک میں اور یہ پی آئی اے کے اوپر مجھے کیا نواز شریف کے اوپر ہے, اس نے کیسے فیصلے کیے ہیں ڈیموکریسی. یہ تو بادشاہ جس طرح کوئی بادشاہ سلامت ہی ہے, مغل اعظم ساروں کو آپ ڈیموکریسی میں ساتھ لگاتے ہیں, سٹیک ہولڈرز کو بٹھاتے ہیں, آپ ان کو کنونس کرتے ہیں. اب میں ایک بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, ویسے تو میں کبھی بھی نہ میں ذاتیات پہ سوال کرتا ہوں اور وہ اپروپریٹ بھی نہیں ہے, لیکن آپ پولیٹیشین آپ لیڈر ہیں, بہت سے لوگ آپ سے انسپریشن لیتے ہیں. لوگ بہت سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو لائف ہے اب اس میں آپ کو آئسولیشن کا احساس تو نہیں ہوتا, بیکاز آپ ایک بہت بڑے اس سے نکلے ہیں اور ایمرج کیے, میرے خیال میں بڑے سکسیسفلی ایمرج کیے. ایک کرائسس لائک سچویشن تھی آپ کی, آبویسلی ایک میرج کا وہ ہونا ٹوٹنا ایک بڑا کرائسس ہوتا ہے کسی بھی انڈیویجول کے لیے, لیکن کیا آپ کے آئسولیشن آپ کے فیصلوں کو کلاؤڈ تو نہیں کرتی, آپ آئسولیشن کا شکار تو نہیں اپنے آپ کو سمجھتے عمران صاحب؟ آئسولیشن کا مطلب سالیٹیوڈ, اس کا مطلب اکیلا پن. دیکھیں جب کوئی ساتھ اگر انسان کی جو میں بلیو کرتا ہوں کہ شادی بہترین طریقہ رہنے کا, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو نئے سوچ کے ہوتے ہیں کہ جی شادی کا کیا فائدہ. میں شروع میں سوچتا تھا, جب میں کرکٹ کھیلتا تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ جو میں نے کرکٹرز کی شادیوں کے حال دیکھے, میں نے کہا یہ تو شادی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ان کی شادیاں نہیں چلتی تھی, کیونکہ وہ زندگی ایسی تھی, سارا وقت آپ ٹریول کر رہے ہیں, 3 مہینے تک بچوں کو مل رہے. شادی میں سب سے زیادہ مزہ تو بچوں کا ہے, اور اب بچوں کے ساتھ ٹائم ہی نہ گزار سکیں تو وہ شادی نہیں چلتی. تو لیکن میں آہستہ آہستہ میری جب ایمان اللہ میں بڑھتا رہا اور میں نے پھر اپنے دین کو سمجھا, تو میں نے اصل میں ریئلائز کیا کہ شادی ہی انسٹیٹیوشن ہے جس میں رہنا چاہیے. تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ اب سنیں نا, تو میں نے سمجھا اب اس میں میری بڑی میں نے کوشش کی, پہلے نہیں شادی چلی اور بڑی تکلیف بھی ہوئی اس کی, کیونکہ میرے بچے میرے سے چلے گئے اور بچے میں نے سب سے زیادہ انجوائے کیا. اس کے بعد میرے بچے چھوٹے تھے, میں نے سوچا ہی نہیں شادی کا. میں نے پھر آخر جب بچے میرے بڑے ہو گئے میں نے سوچا شادی کا, بدقسمتی سے نہیں چلی. یہ ویسے میں نے یہ جو آپ سالیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں, یہ اصل میں آپ جب ایک کوئی سٹرگل میں ہوتے ہیں نا, میں نے دیکھا, میں نے کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں پالیٹکس کا, یونیورسٹی میں نے پالیٹکس پڑھی تھی, بڑے کم لوگ جو سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا ان کی گھر کی زندگی ٹھیک ہوتی ہے. قائد اعظم کی نہیں تھی کسی مینڈیلا کے, میرا جو رول ماڈل ہے وہ قائد اعظم ہے. مینڈیلا میرا کرنٹ, اگر میں کسی کو طلاق ہوئی ان کی, جاگے لیٹ طلاق ہوئی ان کی, مینڈیلا کی بھی بہت بری ان کی جو پرسنل لائف تھی. عمران صاحب مطلب ڈسپوائنٹ ہو چکے ہیں پرسنل لائف میں, آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی آپ کا مشن اتنا بڑا ہے کہ آپ کبھی شادی نہیں کریں گے؟ اصل میں کامران ایسے نہیں سوچتا. میں سوچتا ہوں کہ میں دنیا کو کبھی بھی خوف سے نہیں دیکھتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا. برا وقت جب آتا بھی ہے نا, میں سمجھتا ہوں آگے اچھا ہوگا, پتہ نہیں آگے کیا ہے, لیکن میں اس طرح نہیں سوچتا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. ہو سکتا ہے آگے بہترین ٹائم ہو. میں ویسے ہمیشہ سوچتا ہوں کہ آگے بہترین ٹائم ہے, لیکن اس لیے آپ نے کہا نا 2018 میں نہ جیتے تو کیا ہوگا. جیتیں گے 2018 میں, لیکن 2018 تک ویسے مشورہ بہت سے لوگ آپ کو دیں گے, میں بھی دوں گا آپ شادی نہیں کریں, 2018 کے بعد ہی کیجیے گا, لیکن اٹس یور ڈیسیژن. میں اگر ہوتا نا 25 سال کا تو میں کہتا میں نہیں کروں گا, لیکن جس عمر میں ہوں میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہے کہ انسان ایک پلان بناتا ہے اور ایک اللہ بناتا ہے. صحیح ہے, تو کامیاب ایک ہی ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے آپ نے پلان بنا لیا ہے اور اللہ کا تو ہو گئی شاید. نہیں, آپ کی وجہ شادی. میرا پلان یہ, میں ایز اے انسٹیٹیوشن تو بلیو کرتا ہوں کہ شادی بہترین انسٹیٹیوشن ہے. آگے ہوتا کیا ہے, اب زبردستی تو نہیں کرنے لگا نا. صحیح.
اگر ہوا تو کر لوں گا. یہ شاہد عارف صاحب کا آرٹیکل ہے، اس میں کہا ہے کہ آپ کی جو بہنیں انہوں نے آپ کو بلکہ بتایا بھی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں اور آپ کے لیے آپ نے کوئی رشتہ اب تک نہیں دیکھا، لوگ جاننا چاہتے ہیں. ابھی تو 3 مہینے طلاق کو ہوئی ہے، رشتہ کیا فرق پڑا کہ آپ نے عدت تھوڑی گزارنی ہے، آپ نے یو آر اے مین. ایسے کوئی خبر نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہے. یہ غلط لکھی ہوئی ہے. روحانیت کی طرف بہت مائل ہے. یہ انگوٹھی جو ہے اس کا کوئی تعلق آبویسلی کسی خاتون سے تو ہوگا نہیں، روحانیت ہی ہے نا یہ تو. اصل ہاں یہ سنت نبی ہے، عقیق ان کو. کسی نے کہا آپ کو، میں پڑھا تھا کہ ایک جو کرسچن بیکر آپ کی وجہ سے اسلام لے کے آئیں، بڑی بات ہے یہ. خیر دل بھی آپ نے ان کا توڑا اور بھی کتاب میں لکھا ہے شادی نہ کر کے ان سے، لیکن آپ روحانیت کی طرف اتنے مائل ہیں، یہ مجھے نہیں پتا تھا ویسے آپ کے اس اسپیکٹ کا. اور آپ کے پیر کون ہیں وہ جو کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا آپ کا پیر، ایک ہوتا ہے اسپرچل گائیڈ. میں نے تو کتاب میں لکھا ہوا ہے میاں بشیر کا. میاں بشیر ہے. میاں بشیر ایک ایسے انسان تھے جو میرے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کبھی نہ کبھی یا ساری زندگی سوال پوچھتا رہتا ہے اللہ ہے یا نہیں ہے. ایک یہ جو ہوتا ہے نا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے اور اللہ ہے، یہ جو تھریشولڈ ہے یہ بڑے کم لوگ کراس کرتے ہیں. ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ کو پتا چلتا ہے اللہ ہے، یہ دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا، ایک پاور ساری سب کچھ ایک پلان کے تحت اللہ کر رہا ہے. یہ جب آپ میں یقین آ جاتا ہے آپ کی زندگی بدلتی ہے. 2 چیزوں سے آپ کی زندگی بدلتی ہے، جب آپ میں اللہ پہ یقین آتا ہے اور آخرت پہ کہ میں نے آگے بھی کہیں جانا ہے، پھر انسان اپنی زندگی مختلف لیڈ کرتا ہے. آپ کو مطلب یہ خبریں آئی نا باہر کہ جی آپ پتہ نہیں صدقے وغیرہ اور یہ بہت زیادہ روحانیت پہ اور آپ ورد کرتے ہیں راتوں کو، یہاں تک خبریں مطلب آپ کی لاسٹ اب میری والدہ جب سے میں لاسٹ آپ کی ایکس پارٹنر انہوں نے یہ بات انٹرویوز میں جب میری جو والدہ تھی، جی میں جب سے جانتا ہوں سونے سے پہلے درود پڑھتی تھی میرے پہ، جب سے میں جانتا ہوں. اور انہوں نے یہ ڈالا تھا ہمارے میں کہ درود پڑھنا ضرور. وہ جیسے استخارہ وغیرہ بھی آپ بہت کرتے ہیں، چلا وغیرہ تو نہیں کاٹتے آپ؟ نہیں، یہ کہا گیا تھا آپ کے لاسٹ میں کاٹتا ٹائم ہوتا. ویسے میرے پاس ٹائم ہونا بدقسمتی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے ابن عربی کی کتاب پڑھی جو بہت بڑے صوفی اسکالر تھے، وہ میں اتنا انسپائر ہوا. لیکن میں نے پھر سوچا کہ جو اللہ نے جتنے آپ اللہ کے قریب آتے جاتے ہیں وہ اللہ آپ کو اور نالج دیتا ہے، جو اللہ ڈائریکٹلی دیتا ہے انسانوں کو. کیونکہ میں نے ابن عربی کی کتاب پڑھی، وہ اتنی اس کے اندر اتنی مشکل اور اس میں اتنی نالج تھی، تو میں نے سوچا کہ میں بھی یہ اس طرف جانا چاہتا ہوں. لیکن اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، اس کے لیے آپ کو میڈیٹیشن کرنی چاہیے. وہ میرے میں نے خیر اپنے ٹویٹس میں بھی لکھا the most graceful part about you کہ آپ کی جب ڈیورس ہوئی تو آپ کی پارٹنر نے جو بھی آپ پہ حملے کیے یا نہیں کیے، لیکن the way you gracefully dealt this issue وہ بہت امپریسو بات ہے. آپ نے اس میں بات ہی نہیں کی، آپ نے حالانکہ اتنا ادھر سے کرٹیسزم ہوا، یہ بڑی گریسفل بات ہے میرے نزدیک. ایسے ہی ہونا چاہیے. اصل میں جی یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی ٹائم گزاریں کسی وجہ سے، یا تو کوئی ایسی چیز ہو. یہ بڑی زبردست بات ہے. میں تو آپ کسی کو بھی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کی بھی اچھی زندگی ہوگی آگے. اور کئی دفعہ بہتری ہوتی ہے. ایک قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تمہاری دعائیں کبھی اس لیے نہیں قبول کرتا کیونکہ مجھے تمہاری بہتری کا پتہ ہے. اس میں بہتری ہوگی، انسان کوشش کرتا ہے، نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں اللہ کی مرضی. عمران صاحب کبھی غلط ڈیسیژن سے آپ لرن کرتے ہیں؟ آئی ایم سوری میں لبرٹی لے کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ ڈیسیژن غلط تھا. ایز اے ویور آپ کو میں نے دیکھا ہے بڑا کلوزلی آپ کے ساتھ. ایک میں ایفیلیشن تو نہیں کہتا یہاں پہ، لیکن اٹ واز یور رانگ ڈیسیژن. لیکن مجھے نہیں پتا آپ کیا سمجھتے ہیں، لیکن آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں ویسے؟ دیکھیں جی کوئی بھی زندگی میں وہ کہتے ہیں there is no such thing as a bad experience. بیڈ ایکسپیرینس تب ہوتا ہے، برا تجربہ تب ہوتا ہے جب اسے سیکھے نا. بالکل ٹھیک. تو زندگی تو ہے ہی ایک، وہ کہتے ہیں نا انسان قبر تک سیکھتا ہے. اور کامیاب انسان کی تو ایک ہی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جب غلطی تو انسان کرتا ہے، لیکن وہ غلطی سے سیکھ کے اپنے اندر دیکھتا ہے. اور جتنی بھی آپ کو تکلیف ہو، ہر تکلیف آپ کے لیے ایک بہت بڑا ٹیچر ہوتی ہے، سکھاتی ہے. بس آپ ججمنٹ پہ فوراً نہ پہنچا کریں، میرے خیال سے یہ سب سے بڑا وہ ہے. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویورز ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اس شو میں. ویورز ویری وارم ویلکم بیک. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہر چیز ان سے ڈسکس کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. عمران صاحب یہ ڈیزل کو لے کے ایک تو ایشو آپ کا دوسرا ہے کہ آپ ٹارگٹ کرتے ہیں پولیٹیشین کو، دوسرا جینوئن ایشو بھی ہے کوئی ڈیزل کا. یہ بڑا مشکل ہے. میں جب ڈیزل کا نام لوگتا ہوں وہ سمجھتے ہیں میں کوئی پولیٹیشین کی بات کر رہا ہوں. اصل میں ڈیزل ایک ایسی چیز ہے جو عام آدمی کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے. ٹرانسپورٹ
عام آدمی ٹرانسپورٹ پبلک میں جاتا ہے, ادھر ڈیزل کی وجہ سے قیمتیں اوپر, جب ڈیزل اوپر جاتا ہے, چھوٹا کسان اور عام کسان بڑا ڈیزل, اس کو ٹرانسپورٹ پہ بھی, ٹیوب ویل کے اوپر بھی ڈیزل بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. چھوٹے تاجر, لوڈ شیڈنگ ہے, جنریٹر چلاتے ہیں, تو ڈیزل ایک ایسی چیز ہے جس کی جب قیمت اوپر جاتی ہے ساری قیمت عام آدمی پس جاتا ہے. انہوں نے 98% ٹیکس لگا دیا ڈیزل پہ, یعنی 20 لیٹر قیمت کم آ سکتی ہے, 20 روپے پر لیٹر ڈیزل کی قیمت کم آ سکتی ہے اگر یہ ٹیکس نیچے کر دیں, کم کر دیں ٹیکس, اتنے لگا دیں جو آصف زرداری کے دور پہ تھے. اوپر سے گیس پہ انہوں نے 3 ٹیکس لگا دیے, وہ لے جائیں تو 2 روپے یونٹ بجلی کم آ سکتی ہے. بجلی پہ 2 روپے کم آ سکتی ہے, اور گیس پہ انہوں نے سیس لگا دیا جیسے گیس کی 60% 68% قیمت اوپر چلی گئی. میرا پوائنٹ یہ ہے, دیکھیں کامران, یہ ظلم ہے کہ ایک قوم, ایک میں آدھی آپ کی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہو, آدھے آپ کے بچے پورے قد پہ نہ پہنچ سکیں کیونکہ خوراک پوری نہ ملے, 2.5 کروڑ بچہ سکولوں میں نہ ہو, اور آپ یہ جو چھوٹی سی ایلیٹ ہے نہ یہ ٹیکس دے, پیسے ان کے باہر, اثاثے اپنے یہ ڈکلیئر نہ کریں, اور سارا بوجھ آپ عوام پہ ڈال دیں. یہ جو میں آپ کو, یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, یہ جی ایس ٹی لگا کے عام آدمی. ایل این جی کا کانٹریکٹ تو بہت بڑا کیا, $4-4.5 کی ایل این جی سب سے خطے میں کم پرائس میں ملے گی. اب اللہ کرے وہ اچھا جب ہوگا, کیونکہ میں اب تک تو اخباروں میں خبریں کچھ پڑھتا ہوں, ہوتا کچھ اور ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ, ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے بڑی کہ غربت کم کرنا, لوگوں کو غربت سے نکالنا. چائنا نے 40 کروڑ 50 کروڑ لوگ غربت سے 25 سال میں نکالے ہیں. انہوں نے پالیسیز بنائی کہ غریب کو نکالنا ہے. یہاں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ساری پالیسیز جو امیروں سے ٹیکس لینا ہوتا ہے وہ لیتے نہیں ہیں, وہ باہر پیسہ بیچ دیں وہ ٹیکس فری ہے, باہر سے ریمیٹنس نہ وہ ان کو پیسہ نہیں, یعنی بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے اب ایک اور ایمنسٹی اسکیم لے کے آ رہے ہیں, جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں ان کے لیے ایمنسٹی. لیکن عام آدمی کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے. غریب کو غریب کر رہے ہیں. تعلیم کا نظام غریب کو غریب کرتا ہے, انگلش میڈیم امیر کے لیے, اردو میڈیم غریب کے لیے. سرکاری اسکولوں میں آپ دیکھ لیں کیا حال ہے, آپ جو ہسپتال ہیں ان کا حال دیکھ لیں, امیر کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل, غریبوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل, برا حال ہے. سب سے زیادہ بے روزگاری ہے. ان کی پالیسیز ہیں ہی نہیں عام آدمی کو اٹھانے کے لیے. میرا یہ سب سے بڑا اختلاف ہے کہ شریف برادران کا جو ساری کوشش ہوتی ہے, یہ آتے ہیں, ان کی بزنسز چل پڑتی ہیں, ان کے بچے سارے بزنس کرتے ہیں, اور یہ نہیں کرتے کہ وہ پالیسیز بنائیں جس سے یہ غربت کم کر. اپنے اوپر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, ان کا شانہ لائف سٹائل دیکھیں. میاں نواز شریف ہر روز چکر لگا رہے ہیں دنیا کے, وہاں 20 لوگ بیچارے باچا خان یونیورسٹی میں شہید ہوتے ہیں, اور یہ ڈیووس سے جنیوا سے لنڈن وہاں چھٹیاں بنا رہے ہیں. کوئی ایسی بے حسی نہیں ہوتی. مجھے یہ بہت بڑا اختلاف ختم ہو گیا. میں لوگوں کو ویوز, عمران خان صاحب کے پولیٹیکل ویوز سے آپ ٹوٹل ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ایگری کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے کسی شخصیت کو میجر کرنا ہو, یہ میں برملا اس چیز کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ وین ہی واز اے ہسبینڈ, میں نے انٹرویوز کیے, اتنے اسکینڈلز بنتے تھے انگلش اخباروں میں, جو یونیورسٹی وغیرہ کے. ہی ڈیفینڈ ہز وائف آفٹر ڈیورس, ہی ڈیفینڈ ہز وائف. اس سے زیادہ گریسفل بات کوئی نہیں ہو سکتی. عمران صاحب, اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو. مجھے نیکسٹ ویک تک دیجیے جاؤ.